हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदा यीशु मसीह के कादर और जलाली नाम में अजीज बहनों भाई आपको सलाम कहता हूँ और परमजीत वेलकम। थैंक यू वेरी मच जी, बिल्कुल आपको भी वेलकम कहती हूँ बाइबल you. प्रोफेसी में, यानी कि बाइबल के नबूवत प्रोग्राम में। थैंक यू पैम। खुदा का शुक्र करते हुए आगे बढ़ते हैं अजीज बहनों भाइयों। अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस है तो ज़रूर उसको खोलें ताकि कलाम मुकद्दस में से कुछ सीखें, हम भी सीखें और आप भी सीखें। आज का टॉपिक जो है बड़ा ही खूबसूरत है और खुदावंद जब हम इसको पढ़ेंगे तो खुदावंद हमें ज़रूर बरकत देगा। जी पैम जी, क्या कहना चाहते हैं? थैंक यू वेरी मच। शालोम, पीस, शांति आप सबको मिले। और जैसे मैंने कहा कि आप देख रहे हैं, सुनेंगे और बहुत सारी बातें हमें पता चलेंगी जो खुदा के मुकद्दस लोग यानी कि यहूदी कौम से ताल्लुक़ रखती हैं। आज हमारा जो बातचीत होगी वो होगा द ज्यूज़ इन बाइबल प्रोफेसी, यानी कि जूइश नेशन पे बात की जाएगी। ये कौन लोग हैं और कहाँ से आए और ऑल द रेस्ट ऑफ इट। लेकिन इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं सफराज से गुजारिश करूँगी कि दुआ में हमारी रहनुमाई करें। हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़ करता हूँ खुदावंद, तेरी मोहब्बत के लिए जो बेबयां है प्यार खुदावंद। खुदावंद हम उसको समझ नहीं सकते, लेकिन खुदावंद तेरी मोहब्बत खुदावंद हमेशा यकसा रहती है इंसानों के लिए। और खुदावंद इतना प्यार किया कि तूने अपना बेटा बख्श दिया कि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। तेरा शुक्र करते हुए खुदावंद आज के इस वक्त को तेरे हाथों में देता हूँ प्यारे यीशु। खुदावंद परमजीत को और अपने आप को खुदा हमारी ज़ुबानों का ज़िम्मा ले और खुदावंद सुनने वाले अजीज़ बहन भाई उनको सुनने का खुदावंद खुदा दे प्यार खुदावंद, ताकि सुने और उस पर अमल कर सके। खुदावंद हम सब मिलकर खुदावंद तेरे सामने झुकते हैं खुदावंद। तू जो अब्दुल आबाद खुदावंद है, तू खुदावंद कुदरत वाला खुदा है, तू जो खुदावंद हमेशा हमेशा यकसा रहता है। खुदाम तेरे सामने आकर प्यार खुदाम हम इल्तिजा करते हैं प्यार खुदाम, तू हमारे आगे आगे चल प्यार खुदाम, हम तेरे पीछे पीछे चलें प्यार खुदाम यीशु मसीह, ताकि खुदामंद हम उस हमेशा की ज़िंदगी में तेरे साथ रह सके। खुदाम सबके साथ हो। जितने अजीज़ बहन भाई इस वक्त ग्लोरी टीवी को देख रहे हैं खुदामंद, हम खुदाम तेरे सामने उनको पेश करते हैं खुदाम, अपना दाना हाथ रख कर उनको बरकत दे प्यार खुदाम। और खुदाम अपने जलाल के लिए खुदाम लोगों को तैयार कर ताकि लोग तौबा करें खुदाम, तेरे पास आए खुदाम, तेरी मुक्ति को जाने खुदाम, तेरे निजात के काम को समझ सकें प्यार खुदाम, और तेरे उस प्रोग्राम को जो तूने इंसानों के लिए खुदावंद खूबसूरत प्रोग्राम बनाया है प्यार खुदावंद, उसको हम खुदावंद जान सकें प्यार खुदावंद। इस दुआ को हम तेरे प्यारे मीठे यीशु नासरी नाम में मांग लेते और पाते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। यस, ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच। और चलते हैं, आज देखेंगे कि क्योंकि जिस तरह से सरफराज पूरी दुनिया के जो लोग हैं, लाखों करोड़ों की तादाद में जो लोग हैं जो बाइबल प्रोफेसी में इंटरेस्ट रखते हैं, यानी कि बहुत इंटरेस्टेड हैं, उनकी आंखें इज़राइल पे लगी रहती हैं, क्योंकि जो मतलब नबूवत मिली है हमें वो यहूदियों के खुदा से मिली है। ठीक है, बाद में जेंटाइल्स जो आए हैं, हम जो मिले हैं गैर कौम में आके मिल गई हैं। तो जो ये जो तो इसलिए जो हमारी अटेंशन है, हमारी पूरा तवक्को जो है इज़राइल पे लगा हुआ है। जो जो बनी इस्राइल कौम के साथ होता है, उस ज़मीन पे होता है, वो उस हर नबूवत को जो है से वो रिलेटेड है किसी ना किसी तरीके से। तो इसीलिए ये जो है और ये ऐसी न्यूज़ है, ऐसी खबर है, ऐसी नबूवत है कि इसमें हम देखते हैं कि बड़ी हीटेड कह लें कि जो वॉर जिस तरह से आजकल लगा हुआ है, जैसे लड़ाई लगी हुई, जंग लगी हुई है, तो सारी दुनिया उसको देख रही है। हर तरह के उतार चढ़ाव आ रहे हैं, जैसे जैसे हम न्यूज़ में देखते हैं, सुनते हैं। इसमें आपस में भी कम्युनिटीज़ भी झगड़ रही हैं, लड़ रही हैं, दुश्मनी निकाल रही हैं, एक दूसरे को बुरा भला कह रहे हैं। लेकिन आखिरी जो अब जो अर्जेंटली किसी बाइबल प्रोफेसी स्कॉलर से पूछा जाए, एक्सपर्ट से पूछा जाए कि आप क्या समझते हैं क्या होने वाला है, मैं समझती हूँ उनके दो ही जवाब होंगे। एक तो मसाया किसी वक्त भी आ सकता है। ये जो निशानियां हो रही हैं, जो ये जो जंग लगी हुई है इस वक्त जो लगी हुई है, यही निशान हमें दिखाती है कि यीशु का आना बहुत नज़दीक है और वो किसी वक्त भी वापस आ सकते हैं। दूसरी बात यूं कही जा सकती है कि वो जो एक मंदिर बनना है, जो टेंपल बनना है, जिसके लिए सारी लड़ाई हो रही है, वो जल्दी बनाया जा सकता है। ये या फिर आर्मगेडन
مطلب اس کو جو جنگ کی کہہ سکتے ہیں کہ تیاری ہو چکی ہے. سو 2-3 باتیں ہیں جن کو اگر جو بائبل پروفیسی کو جانتے ہیں ان سے پوچھا جائے تو میں سمجھتی ہوں ان کا یہی جواب ہوگا, اور جو سمجھتے ہیں اور وقت کو پہچانتے ہیں وہ بھی یہی جواب دیں گے کہ یسوع کا آنا بہت نزدیک ہے, اور بہت جلد آنے والے وقت میں ہم جوئش ٹیمپل کو بنتے ہوئے بھی سرفراز دیکھنے والے ہیں, کیونکہ بہت سارے مسیحی لوگ جو ہیں نبوت کو سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں, اور جو یہ مندر بھی بننا ہے, اور خاص طور پہ مڈل ایسٹ میں جو آرمیگیڈن بھی لگنا ہے, یہ ساری باتیں ہیں جو نبوت میں ہیں, اور یہ نبوت پوری ہونے والی ہے ہمارے سامنے. بے شک ہم میگزینز میں دیکھیں, کتابوں کے ذریعے دیکھیں, ٹی وی پہ, انٹرنیٹ پہ سیمینار یا اٹینڈ کریں. انفارچونیٹلی ہمارے دیسی تو کوئی نہیں ایسے سیمینار ہو رہے, ہماری دعا ہے کہ فیوچر میں ایسا بھی ہو کہ آنے والے وقت کے لیے لوگوں کو جو میچور ہے وہ پریپیئر ہو سکے. لیکن میجورٹی آف دا کرسچنز جو ہے وہ کنیکٹڈ ہیں ٹو دی اینڈ ٹائمز, آخری وقت کے ساتھ ان کا جو تعلق بہت گہرا ہے, اسی لیے وہ اسرائیل کو دیکھتے ہوئے بائبل کی نبوت میں جو ہے دلچسپی لیتے ہیں. they're interested to know what's going to happen in the end time. So virtually we're living in the times which are, یہ نہیں کہ دنیا ختم ہو جائے گی, زمین ختم ہو جائے گی, لیکن اس طرف ہم جا رہے ہیں جہاں یسوع کا آنا جلد ہے, مندر کا بننا بہت ضروری ہے, آرمیگیڈن لگنا بہت ضروری ہے, یسوع کا لوٹ کر پھر سے مطلب ان کا مقابلہ کرنا, اس جنگ کو ختم کرنا بہت نزدیک ہمیں نظر آتا ہے. سب سے بڑا ہمارے سامنے سوال اس وقت یہ ہوگا کہ پھر جو مندر بھی بننا ہے, یہودیوں کا بھی ایز اے نیشن جو ہے کیا صلح بھی ہوگی, مطلب بہت ساری ایسی, مطلب ہم باتیں کریں تو بہت ساری, بالکل آپ نے صحیح کہا کہ وہ جو پیس ٹریٹی کا بھی ہونا بہت ضروری ہے, لیکن کیا یہودی قائم اور دائم رہیں گے؟ یہ پڑھنا ہے, یہ بڑا ہی اس میں جو ایک بہت ہی روحانی, ہاں جی بالکل, بات کریں گے کہ جس قوم کو 57 کنٹریز جو ہیں آس پاس کے جھپٹنے کی کوشش میں ہیں, ختم کرنے کی کوشش ہے, نفرت دکھا رہے ہیں, اور ان کا بس چلے تو ایک پل میں اس کنٹری کو ختم کر دیں, اس نیشن کو, اس قوم کو ختم کر دیں, کیا وہ سروائیو کر پائیں گے جب تک لارڈ جیسس لوٹ کرنا ہے؟ اوکے, بالکل اس کا جواب جو ہے ہمیں ملے گا, اور اس وقت جو ہم نے کرنا ہے یہودی نیشن کی ایک تو بات کرنی ہے, دوسرا ری گیدرنگ, یعنی کہ اپنے اس ملک میں خداوند کیسے یہودیوں کو دنیا کے کونے کونے سے واپس لا رہا ہے. That's one of the prophecy that's being fulfilled right now. ہمارے سامنے جو ہے پچھلے سالوں سے جو ہے یہ ایک نبوت فلفل ہوتی جا رہی, جو خدا نے کہا تھا کہ تم کہیں بھی چلے جاؤ, بے شک خدا نے ان کو سکیٹر کر دیا تھا, بکھر گئے تھے پوری دنیا میں, لیکن آخری وقت میں وہ قوم کو کیسے اکٹھے کر رہے ہیں. تو سب سے پہلے ایزیکیل 36:24 میں ہم دیکھیں گے, یعنی کہ ایزیکیل اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ہے 36 اس کا باب اور اس کی 24 آیت اگر آپ دیکھیں. بالکل, ہاں جی, یہاں مرقوم ہے, حزقیل نبی کی کتاب ہے, اس کا چیپٹر جو 36 اور اس کی جو آیت ہے وہ 24 ہے. کیونکہ میں تم کو ان قوموں میں سے نکالوں گا اور تمام ملکوں میں سے فراہم کروں گا, اور تم کو تمہارے وطن میں واپس لاؤں گا. بالکل, یہ تو خدا کا دیکھ سکتے ہیں ہم امیڈیٹلی یہودی لوگوں کے ساتھ وعدہ ہے سرفراز, اور یہ بار بار ہمیں جب مقدس کلام کو ہم دیکھیں گے تو ہمیں بار بار یہ وعدہ خداوند اپنے لوگوں کو, بنی اسرائیل قوم کو دیتا ہے اور یاد کراتا ہے نبیوں کے ذریعے. اولڈ ٹیسٹمنٹ میں کم سے کم بھی 25 مرتبہ اس پرومس کو خدا جی نے اپنے لوگوں کے ساتھ کیا ہے. یاوے نے 25 بار اپنے لوگوں کو کہا کہ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں, بے شک تمہیں جو ہے دنیا میں, ساری دنیا میں تم تتر بتر ہو جاؤ, لیکن میں تم سے وعدہ کرتا ہوں میں کہ تمہیں جو بت پرست لوگ ہیں, جو ہیدن لوگ ہیں, جو خدا کو نہ ماننے والے لوگ ہیں, جہاں کہیں بھی آپ ہوں گے میں آپ کو اکٹھا کر کے لے آؤں گا. سو یہ جو نبوت ہے ہمارے سامنے فلفل ہو رہی ہے اس وقت. ایتھیوپیا سے آ رہے ہیں جوز, ٹھیک ہے, افریقہ سے آ رہے ہیں, انڈیا سے آ رہے ہیں, بھوپال سے آ رہے ہیں, جہاں کہیں بھی یہودی ہیں. اب ان کو اتنی کشش ہے خدا کے گھر آنے کی, کیونکہ وہ پھر سے ان کو پتا ہے سفرز, وہ ان کے روح کے اندر ان کو پتا ہے کہ وہ ٹیمپل بہت جلد بلڈ ہونے والا ہے, تاکہ وہ قربانیاں کرنے کے لیے قوم کو اکٹھا کرے. یہ خدا باپ کا یہ وعدہ ہے. جو یہودی لوگ ہیں کیونکہ وہ اتنے ڈیسپریٹ ہیں سرفراز, سیکریفائس کرنے کے لیے, جانوروں کی قربانیاں دینے کے لیے, عید اپنی عیدیں منانے کے لیے, کیونکہ یہودیوں کا 4 بار سرفراز یروشلم میں اکٹھا ہونا سال میں بہت ضروری تھا. جو ان کی عیدیں ہیں ان کو منانے کے لیے بہت ضروری تھا. ہر قوم عید اپنی اپنی منا رہی ہے, ہر کوئی اپنا اپنا فیسٹیول منا رہا ہے, ہر کوئی اپنی اپنی مطلب جو بھی ان کے تہوار ہے منا رہا ہے. ایک یہودی قوم ہے جو اپنا تہوار نہیں منا پا رہی.
جو قربانیوں کے ساتھ ان کو کرنا چاہیے تھا. سو اس لیے خدا کی جو پلان ہے یہ اتنا سچی ہے, اور یہ دیکھیں کہ ایکوریسی بائبل کی کتنی ہے کہ وہ قوموں کو اکٹھا کر رہا ہے تاکہ جب وہ ہیکل تیار ہو جائے تو یہ ساری جو قومیں ہیں مل کر خدا یہوہ کی تعریف کریں. آمین آمین. تو یہ جو نبوت ہے ہمارے سامنے پوری ہو رہی ہے. اس کا میں تھوڑا سا حصہ, اس کا جو پہلا حصہ پرمجیت جو ہو چکا ہے, اور یہ باقی لوگ دنیا کے قوم نکال لیا, لیکن جو تمہارے وطن میں واپس لاؤں گا 1948 میں یہ ہو گیا ہے. ہاں جی, ٹھیک ہے نا, ہو چکا ہے. جی جی. اب لوگ دنیا کے باقی لوگ عزیز جو جنوں ہیں بھائیو دنیا کے جنگلوں میں سے خدا کہتا ہے کہ جب ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا وہاں سے خداوند اپنی قوم کو نکال کر لے آئے گا. یہ سب سے بڑا پروف ہمیں ملتا ہے, جیسے زیکیل 36:24 میں ہم نے پڑھا کہ خدا نے یہ جو نبوت جو اپنے لفظوں سے کہا, خداوند اتنا وفادار ہے کہ اسے پورا ہوتا ہوا ہم دیکھتے ہیں. کیا آپ کی ملاقات کبھی کسی بیبیلونین سے ہوئی؟ کسی آپ شخص سے ملے اور وہ کہے میں بیبیلونین ہوں؟ کہا کسی نے؟ I don't think so. ہٹائٹ جو ایک قبیلہ تھا, کبھی اس نے کہا ہیلو میں ہٹائٹ ہوں؟ ہتی لوگ ہیں ہم. یا کسی نے کہا میں فلسطین ہوں؟ پیلسٹائن تو کہتے ہیں, فلسطین کسی نے کہا فلسطی ہوں. یا میں ایملکائٹ ہوں, کوئی کسی نے اس طرح سے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کیا. جیسے ہم کہتے ہیں ہیلو یس آئی ایم فرام انڈیا, آپ کہیں گے ہیلو مائی نیم از سرفراز آئی ایم فرام پاکستان. لیکن بات کرنے کی جو ہے بائبل ہسٹری سے ہم دیکھتے ہیں, کیا کسی ایک ٹائم پہ کسی نے بھی ایسی گریٹ نیشن دیکھی ہے سرفراز جس کو جو آج بھی زندہ ہے, آج بھی بحال ہے, آج بھی ہمارے سامنے ہے؟ کوئی شک نہیں. اور آج کی جو ماڈرن نیشن ہے یہودیوں کی, ان کی اپنی ایک سٹیٹ ہے, ان کا اپنا ایک کہتے ہیں کہ ملک ہے. جی جی. لیکن پھر بھی ان باتوں کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ جو جوئش قوم تھی, یہودی لوگ جو تھے, انہوں نے دنیا کے رہنے والے لوگوں کے بیچ میں سرفراز سب سے زیادہ پرسیکیوشن برداشت کیا, سب سے زیادہ ہلاکت ان پہ آئی, سب سے زیادہ دکھ ان پہ آئے. کم سے کم بھی کہہ رہے ہیں کہ 2000 سال سے وہ سفر ہی کرتے آ رہے ہیں. 70 AD میں رومن جو تھے جب وہ یروشلم میں داخل ہوئے, ٹائٹس جو تھا, تیتس جو تھا, اس نے کتنے یہ کہیں گے سرفراز, ہاؤ مینی جیوز؟ یہ تو لاکھوں کی تعداد میں ہے, 13 لاکھ. 13 لاکھ کہیں گے؟ اچھا ہاں جی. ملین کہیں گے؟ 1 ملین سے زیادہ, 1 ملین سے زیادہ یہودیوں کو, اور ان کو زندہ جو تھے اپنے اسیری میں لے گئے, ان کو بندی بنا کر لے گئے اتنے لوگوں کو. اور یروشلم جو تھا اس کو انہوں نے کہتے نا پدرا ایک کھیت کی مانند کر دیا تھا, فلیٹ کر دیا تھا جب ان لوگوں کو بندی بنا کر لے گئے, اور بہتوں کو مار بھی دیا. تو یہ 70 AD یعنی کہ لارڈ جیزس کے 70 سال بعد جو یروشلم کا حال ہوا تھا, اور اس کو کہتے ہیں ایک برابر ایک میدان سا بنا دیا تھا. اور یہ یہودیوں کی ڈسپرشن کا یعنی کہ پوری دنیا میں بکھر جانے کا پہلا نشان تھا سرفراز. یہ پہلی مرتبہ 70 سال لارڈ جیزس نے جو کہا تھا کہ قوم قوم پہ چڑھائی کرے گی, جو باتیں تھی وہ پوری ہوئی. یعنی کہ جب رومنز آئے اور انہوں نے جو تھا اس قوم کا بالکل ہلاکت تک مطلب لے گئے, مار دیا, اور 1 ملین سے زیادہ کو بندی بنا کر لے گئے, اور یروشلم ایک جو تھا میدان بن گیا. اس کی پہلی اور دوسری سینچری میں سرفراز جو تھے 100 ہزاروں کی تعداد میں جو تھے یہودی لوگ تھے, بیبیلون یعنی کہ عراق ان کو بندی بنا کر لے گیا تھا. کوئی شک نہیں, کیونکہ اب یہ بکھرنے لگے نا, دنیا بھر میں جو تھے اسکیٹر ہونے لگے, تو ان کو جو تھا وہ بندی بنا کر لے گیا. بائی دا ایئر 200 AD ایسٹیمیٹڈ 2 ملین جوز مطلب وہاں پہنچ چکے تھے بیبیلون میں. 200 AD میں, ہاں جی 200 AD میں ایسٹیمیٹڈ, یہ تجربے مطلب کہتے ہیں کہ رفلی 2 ملین لوگ جو تھے وہاں پہنچ چکے تھے. پھر جو اس کے بعد مطلب یہ ہوتا گیا 5th سینچری میں 6th سینچری میں یہودیوں کے ساتھ ہوتا گیا, یہاں تک کہ ان کو پبلک آفس ہولڈ کرنے کی اجازت نہیں تھی. وہ پبلک میں کوئی مطلب اوپنلی آفیشلی کوئی ایسا دفتر نہیں کھول سکتے تھے کہ وہ یہودی ہیں. ایسی بہت ساری کمیونٹیز جو یہودیوں کی ہوتی, انہیں اٹیک کیا جاتا اور ہزاروں کی تعداد میں ان کو ہلاک کر دیا جاتا. 6ٹھی سینچری میں 60,000 یہودی جو تھے مارے گئے, اور بہت سارے یہودی جو تھے سلیوری میں یعنی غلامی میں بیچ دیے گئے. They were sold into slavery. اور 8ویں صدی جب آئی تو اسپین میں اتنی بری طرح سے ہارریبلی ان کو ابیوز کیا گیا, اور ان کو کیا کہتے ہیں پرسیکیوٹ کیا گیا, ان کو اسپین میں ہاں جی قتل و غارت کی گئی. اسی طرح فرانس نے بھی بہت سارے یہودیوں کو زندہ جلا دیا. پھر اس کے بعد جب اسلام آیا تو کیونکہ یہودیوں نے اسلام مذہب کو قبول نہ کیا, تو اس کی وجہ سے بھی
بہت سارے لوگ عربیہ میں مارے گئے, بہت سارے یہودی اس وہاں سے وقت بھاگنا پڑا اور قتل کر دیا کیونکہ انہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا. لیکن اسلام بڑی تیزی کے ساتھ نارتھ افریقہ کو کراس کرتے ہوئے ویسٹرن یورپ میں کے ذریعے اسپین میں کافی بحال ہو گیا, مطلب اسلام بہت پھیل گیا. تو اس کے بعد جو تھا بے شک اسلام نے یورپ کو پوری طریقے سے جو تھا ٹیک اوور کرنا چاہا, لیکن اس میں وہ سفل نہیں ہو سکے. اس لیے 8th سینچری میں لکھا ہے کہ جو ان کے لیڈر تھے الحاکم, یا مسلم لیڈر تھے ان کے اس وقت کے 8ویں صدی میں, انہوں نے کہا کہ یہودیوں کو ایک چھوٹی چھوٹی گھنگرو جیسے ہوتے ہیں, بیلز ہوتی ہیں, وہ پہننے کے لیے کہا جاتا تھا تاکہ وہ پہچانے جائیں کہ یہ یہودی لوگ ہیں. تو ان کو جو تھا مطلب پرسیکیوٹ کیا جاتا تھا, ان کو بہت دکھ دیا جاتا تھا. مطلب ان کو علیحدہ یعنی رکھنا چاہا کہ یہ پتہ لگے کہ یہودی ہیں. بالکل. مڈل ایجز, ہاں جی, مڈل ایجز میں اب آئے تو ایمپرر نے جو یہودی لوگ تھے ان کو اپنے غلام بنا کر رکھنا شروع کر دیا. اس لیے ان کو بہت بری طرح سے ستایا جاتا, ان سے ضرورت سے زیادہ ٹیکس لیا جاتا. اور جب یہ جو کہہ لیں کہ جو یورپین کنٹری اب موسٹ ریسنٹلی والی بھی کہہ رہے ہیں جو تھے, اس میں بھی ان کو پڑھنے کی, تعلیم لینے کی, یونیورسٹی جانے کی اجازت نہیں تھی. رائٹ. تو اس طریقے سے 1020 AD 1020 AD میں سارے یہودی یعنی کہ تقریباً آل جیوز جو تھے انگلینڈ سے جو تھے وہ بالکل ختم ہو گئے, کیونکہ کروسیڈرز آئے اور کیتھلکس جو تھے انہوں نے کہا کہ یہودیوں کو مارو اور ان کی جان کو بچاؤ, کیونکہ انہوں نے کیتھلکزم کو ایکسیپٹ نہیں کیا. ٹھیک ہے, انہوں نے اس کو نہیں ایکسیپٹ کیا تو انہوں نے بھی ان کو یہی سزا سنائی اور مارنا اور ہلاک کرنا شروع کر دیا. پھر 1298 میں ہزاروں کی تعداد میں یورپ میں یہودی مارے گئے. پھر 1350 میں جو تھا پھر اسی طرح سے 1/4 آف دا پاپولیشن جو تھی مار دی گئی سرفراز. اور جو کوئی بیماری لگ جاتی سرفراز, کیونکہ ان کو مار کر اس طرح بری طرح سے پھینک دیا جاتا, تو ان پہ ہی الزام آتا ہے یورپ کی طرف سے کہ یہ یہودیوں کی وجہ سے ہی یہ جو بیماریاں پھیل رہی ہیں. تو اس وجہ سے بھی جو زندہ ہوتے ہیں ان کو قتل کر دیا جاتا. ان 1353 میں سب یہودی فرانس سے, اسپین سے, پورچگل سے, جن کو ان کو ریفیوز کر دی گیا, انٹرنس نہیں دی گئی, تو اس طریقے سے وہ آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو گئے. اسی طرح سے جرمنی میں بھی, کیونکہ اور پراگ سے بھی 1560 میں بھی یہی کچھ ہوا, اور یہودی بیچارے جو تھے ادھر ادھر بکھرنے لگے, اگر ہوتے بھی کوئی تو ان کو مار دیتے. ان 1492 اسپین نے 800,000 یہودیوں کو سمندر کی طرف دھکیل دیا تھا, اور بہت سارے لوگ جو تھے کوئی ڈوب گئے, مر گئے, ٹھیک ہے, کوئی بھوک سے مر گیا. 800,000 people were also perished, Jews perished ہو گئے. تو 1411 میں پھر سے جو تھی رومن کیتھلک چرچ کی طرف سے دباؤ آیا کہ آپ کیتھلک ہو جاؤ, انہوں نے ریفیوز کیا. تو tens and thousands of Jews died during اس انکوزیشن کے دوران, کیونکہ ان کو کہتے تھے یہ انسان ہی نہیں ہے. دنیا میں اگر آفت کوئی مصیبت ہے تو یہودیوں کی وجہ سے ہے. خدا کی چنی ہوئی بنی اسرائیل قوم کے ساتھ کیا ہوا, اور آج ہم مسیحی چھوٹا سا سر بھی درد کرے تو ہم کہتے ہیں ہائے سر دکھدا ہے, کوئی میری پرواہ نہیں کرتا, میرے لیے دعا نہیں کرتا. لیکن یہ خدا کی چنی ہوئی قوم کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا, کتنی بڑی انہوں نے قربانیاں دی ہے. اس کے بعد سرفراز رشیا میں انہوں نے 1881 میں جو انہوں نے ایسٹیمیٹڈ کرے 5 ملین یہودی جو تھے رشیا میں اس وقت سیزر کے دوران, لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے ایک ایسی پالیسی بنائی کہ اس کے دوران بھی 1/3 آف دا جیوز جو تھے مر گئے سرفراز. اور بہت سے زیادہ جو باقی لوگ بچے تھے ان کو رشیا سے دیش نکالا دے دیا گیا. اینڈ دے ور فورسڈ ٹو جوائن دا رشین چرچ. کئی لوگ جو تھے رشین چرچ جو 1881 میں اس کا بنی تو اس کے انڈر آ گئے. ورلڈ وار, جب پہلا ورلڈ وار لگا, دنیا کی پہلی جنگ لگی, تو اس میں بھی بہت سارے یہودیوں نے سفر کیا, اور رشینز نے ہزاروں کی تعداد میں یہودی لوگوں کو بندی بنا کر سرفراز کرمنلز کی طرح سائبیریا میں بھیج دیا. اس کے بعد انہوں نے ان کے اگینسٹ بہت پروپیگنڈے, بہت برے ان کے لیے مطلب پروگرام بنائے, اور یہودیوں کو پولینڈ, رومینیا, ہنگری اور یوکرین میں ڈال دیا گیا. And even today, these countries are not so well off. Imagine کرو اس وقت کیا حال ہوتا ہوگا. تو اس لیے بہت سارے جو یہودی تھے وہ ایسٹرن یورپ میں
جو بچے جو رہ گئے ان کو ورلڈ وار 2 کا سامنا کرنا پڑا، اور ساتھ ہی ہٹلر نے تصویریں اگر ہولوکوسٹ کی جو تصویریں ہیں ہمارے پاس اگر دیکھیں تو اتنا دردناک ان کے ساتھ جو مطلب اس نے تو ٹوٹلی ان کو ختم، یہ دیکھیں ڈھیروں کی تعداد میں 6 ملین جوز یہ جو تھے مارے گئے، اور اس میں یورپ میں انہیں قتل کر دیا گیا۔ پھر ایک بار شیطان نے چاہا کہ خدا کی چنی ہوئی بنی اسرائیل قوم کو دنیا سے ہٹا دینا چاہیے۔ Yet in spite of centuries of worst persecution of any people in the history of the world، جتنی بھی ان کے اوپر سزائیں آئیں، جتنا بھی دنیا نے چاہا کہ ان کو دنیا سے ختم کر دینا چاہیے، لیکن خدا نے اتنا ہی بڑا کام، جیسے سرفراز نے فرمایا کہ 1948 میں یہ ایک سرفراز اپنا ملک بن گیا۔ صحیح بات۔ جس قوم کو دنیا بھر نے ختم کرنا چاہا، بھوکے رکھا، مار دیا، بہت ساری ظلم ان پہ کیے، لیکن وہی خدا کی قوم جو تھی ایک دن سرفراز ایک ان کی اپنی جوش سٹیٹ بن گئی 1948 میں۔ اور جو ڈیوڈ بین گورن ہیں، بین گورن پرائم منسٹر تھے ان کے پہلے، اور یہ جب لبریٹ ہوا 1948 میں، ہم ہمارے سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ایسی قوم کا جنم ہوا کہ جس خدا نے پوری دنیا کو بنایا ہے، اسی قوم کے لیے چھوٹا سا دھرتی کا سفرہ، زمین کا ٹکڑا نہیں تھا، چنی ہوئی قوم جسے چنا ہوا تھا خدا نے، کیونکہ یہ خدا کی لاڈلی قوم ہے۔ خدا نے خود لکھا ہے سب مذہبوں سے پہلے، مذہب تو پیچھے رکھے لیکن ہسٹری کو دیکھیں تو یہ سب سے پہلی قوم ہے جسے خدا نے چنا تھا اپنے لیے، اور انہی لوگوں کے لیے دنیا نے انہیں گھر میں یعنی کہ گھر تک نہ بنانے دیا۔ لیکن اتنی ساری مصیبتیں جھیلنے کے بعد بھی وہ لکھتے ہیں کہ سچ سچ ہے، یہ بات پھر سے پڑھنے کو دل کرتا ہے کہ جیسے زیکیل 36:24 میں لکھا ہے، بے شک for I will take you from among the heathen and gather you out of all countries and will bring you into your own land۔ تو خدا کی یہ وہ بات جو زیکیل نبی 2500-3000 سال پہلے کی تھی وہ پوری ہوئی کہ تو جہاں کہیں بھی ہوگا میں تجھے وہاں سے نکال لاؤں گا۔ تو دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ جو سب کچھ ان کے ساتھ ہوا پتہ نہیں کیوں ہوا یا نہیں ہوا، لیکن خدا نے ابراہیم سے جو وعدہ کیا تھا سفر جینیسس 15:8 میں وہ پورا ہوتا ہے۔ جینیسس 58 ہاں جی 15:18 میں 15:18 وچ دیکھ لو تسی ابراہیمنگ کووننٹ جو ہے خدا نے ابراہیم کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا۔ ہاں جی پہلی کتاب 15 اس کی 18 آیت۔ اسی روز خداوند نے ابراہیم سے عہد کیا اور فرمایا کہ یہ ملک دریائے مصر سے لے کر اس بڑے دریا یعنی دریائے فرات تک، کینیوں اور کنزیوں اور کدبونیوں اور ہتیوں اور فریزیوں اور رفائیم اور اموریوں کنانیوں اور جرجاسیوں اور یبوسیوں سمیت میں نے تیری اولاد کو دیا ہے۔ ہاللویا۔ اور یہ پرمجیت فرات، دریائے فرات کہاں ہے؟ ٹھیک ہے نا، وہاں تک ٹھیک ہے، کدھر عراق کا حصہ ہے، سب دیا تھا خدا نے۔ یہ جو ملک ہے، اتنا بڑا ملک جو اسرائیل کو خدا نے دیا تھا، یہ بائبل مقدس کی سب سے پہلی کتاب، پیدائش کی کتاب ہے، کسی بھی مذہب کے آنے سے پہلے یہ باتیں لکھی اور یہ خدا تو نے ہزاروں سال کی بات ہے۔ پھر اس کے بعد جو 1948 میں یہ جو یہودی نیشن تھی یہ ریسٹور ہو گئی، تو اس میں جو دیکھتے ہیں کہ یہ جو اولڈ ٹیسٹمنٹ کی جو ہم نے نبوت دیکھی ہے، اسے ریسٹوریشن جو کہا خداوند نے، زیکیل 37 میں جب ہم پڑھتے ہیں اس کی 8ویں آیت میں میرا خیال لکھا ہوا ہے، یہ فریز ہمیں ملتی ہے کہ آخری دنوں میں میں تجھے وہاں لے آؤں گا۔ سفر پڑھنے کی ضرورت ہے، زیکیل 37 probably 38 کی 8 یا 37 کی 8 we need to read either one of them۔ 37 پڑھ کے دیکھیں آپ۔ 37-38 کے چیپٹر میں لکھا ہے in the letter yes thou shall come into the land brought back from the sword and is gathered out of many people۔ it's probably 38:8۔ ٹھیک ہے جی، چلتے ہیں۔ ہاں جی، 8ویں میں کیا لکھا ہے؟ 8ویں آیت میں لکھا ہے، اور بہت دنوں کے بعد تو یاد کیا جائے گا، اور آخری برسوں میں اس سرزمین پر جو تلوار کے غلبہ سے چھڑائی گئی ہے اور جس کے لوگ بہت سی قوموں کے درمیان سے فراہم کیے گئے ہیں، بہت سی قوموں سے، یہ بالکل 37 کی جو ہم نے 36 کی پڑھی ہے، 24 پڑھی ہے، بالکل ایسی ہے کہ اسرائیل کے پہاڑوں پر جو قدیم سے ویران تھے چڑھ آئے گا،
لیکن تمام یعنی وہ اسرائیل کی قوم کے درمیان جو بہت سارے لوگوں سے فراہم کیا ہوا ملک ہے، اس پہ یہ آخری جنگ والا جو آرم میڈن جنگ کا جو وہ مطلب کہ جوج مجوج کی قوم کی بات کی گئی ہے، وہ جو دشمن ہے وہ اس پر چڑھائی کر رہے یہ گا۔ بہت پیارا، اس میں ورس 16 جو ہے اس میں بہت کلیئرلی لکھ لیکن دیا ایک گیا بڑی خوبصورت بات پرم جی لکھی، لیکن وہ تمام اقوام سے آزاد ہے، ہاں ساری قوموں سے آزاد ہے، وہ سب کے سب امن و امان سے سکونت کریں گے۔ تو چڑھائی کرے گا، آندھی کی طرح آئے گا، تو بادل کی مانت زمین کو چھپائے گا، تو اور تیرا لشکر، بہت سے لوگ تیرے ساتھ۔ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ اس وقت یوں ہوگا کہ بہت سے مضمون تیرے دل میں آئیں گے اور تو ایک بڑا منصوبہ باندھے گا، اور تو کہے گا کہ میں دیہات کی سرزمین پر حملہ کروں گا، میں ان پر حملہ کروں گا جو راحت اور آرام سے بستے ہیں، جن کی نہ فصیل ہے، نہ اڑبنگے، نہ پھاٹک ہیں، تاکہ تو یہ آتے۔ ٹھیک ہے، ہوسی نبی جو ہے، اس میں اور کلیئرٹی آپ کو مل سکتی ہے، چیپٹر 3 ورس 4 to 5 میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس کا کہنے سے ساری ان باتوں سے یہ مطلب ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی آمد بہت جلد ہے، بہت نزدیک ہے، یعنی کہ سیکنڈ کمنگ آف کرائسٹ بہت جلد ہے۔ یہ ہمیں الارمنگ نبوت ہے، اس لیے ہمارے لیے یہ ہے کیونکہ یہ فلفل ہوگی ہے سرفراز 1948 میں۔ ہیبرو لینگویج جو ہے ریوائیو ہو چکی ہے، اور خاص طور پہ اسے ختم کرنے کے لیے پھر سے وہ نفرت کی جنگ جو ہے ہمارے سامنے لگی ہوئی ہے۔ لیکن خدا کیا فرماتا ہے کہ آخری دنوں میں جب اس کے بیٹے کا آنا ہوگا، سیکنڈ کمنگ آف کرائسٹ ہوگی، تو یہ باتیں ہمیں ساری نظر آئیں گی۔ جی ہوزیہ نبی کیا کہتے ہیں؟ جی ہاں جی، بنی اسرائیل کے لیے لکھا گیا بحال ہونے کے لیے 10 آیت ہے، چیپٹر 1 اس کی 10 ہے۔ تو بھی بنی اسرائیل دریا کی ریت کی مانت بے شمار بے قیاس ہوں گے، اور جہاں ان سے یہ کہا جاتا تھا کہ تم میرے لوگ نہیں ہو، زندہ خدا کے فرزند کہلائیں گے۔ Can you read 4 and 5 please? چیپٹر 1 Hosea 3 ہوزیہ 3 chapter 4 and 5. ہوزیہ 3 ورس 4۔ کیونکہ بنی اسرائیل بہت دنوں تک بادشاہ اور حاکم اور قربانی اور ستون اور فود اور ترافیم کے بغیر رہیں گے، یعنی یہ قربانی جو کچھ کرتے تھے، ٹھیک ہے نا، ان کے رسم و رواج تھے۔ اس کے بعد بنی اسرائیل رجوع لائیں گے، خدا کی طرف آئیں گے، خداوند اپنے خدا کو اور اپنے بادشاہ داؤد کو ڈھونڈیں گے، آخری دنوں میں ڈرتے ہوئے خداوند اور اس کی مہربانی کے طالب ہوں گے۔ دیکھا، کہنے سے مراد یہ ہے کہ بے شک وہ قربانیاں نہیں دے پا رہے، جیسے لوگ دوسرے اپنی عیدیں منا رہے ہیں، یہودی لوگ عید نہیں منا پا رہے، جیسے ہم کرسمس منا رہے ہیں وہ نہیں منا پا رہے، اور جتنے اور بھی مذہب والے دوسرے غیر مذہب والے یعنی کہ نان کرسچن جو سن رہے ہیں، وہ ہر اپنی عید کو، ہر اپنے فیسٹیول کو ٹائم پہ منا رہے ہیں۔ لیکن یہودی قوم جو خدا کی چنی ہوئی قوم ہے، وہی ایک قوم ایسی ہے جو نہیں اپنی وہ فیسٹیول کو منا پا رہی، اور اسی لیے خداوند کہتا ہے کہ بے شک تو یہ ساری ریتی رواج جو ہیں جو تو نے کرنا تھا، یہ سب کچھ نہیں تو کر پا رہا، لیکن آخری وقت میں تو آئے گا اس ملک میں اور داؤد راجہ کو ڈھونڈے گا، یعنی کہ جو وعدے میں نے ابراہیم، آئزک اور یعقوب سے کیے تھے، تو پھر سے انہیں بحال کرنا چاہے گا، اور نہ تو خوف کرے گا نہ ڈرے گا، لیکن آخری دنوں میں تجھے وزٹ کروں گا۔ آمین۔ تو اب جو ان کے دل میں اتنا زیادہ ہو رہا ہے کہ کب خداوند جو ہے اس بات کو پورا کرے، حالانکہ یہ بات 1967 میں پوری ہو سکتی تھی، لیکن یہودیوں نے جو تھا خدا کی بات کو نہیں مانا، اپنی اون من مرضی کی، جس کی وجہ سے ان کو یہ ٹیمپل ماؤنٹ کا جو ایریا نہیں مل سکا۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ یہودی ہے جو وہ کنورٹ نہیں کیے جاتے، جیسے ہم غیر قوم میں ہیں سفراز، کسی بھی مذہب سے ہوں، کسی بھی ریلیجن سے ہوں، ہم مسیحیت کو قبول کر کے جو ہے ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہو سکتے ہیں، لیکن یہودی لوگ جو ہیں وہ کنورٹ نہیں ہو سکتے۔ وہ مجھے نہیں آ کے کہہ سکتے پیم اگر تو یہودیزم کو یہاں تو قبول کر لے تو بھی یہودی بن سکتی، نہیں، ان کی جو لڑی ابراہیم سے چلی آ رہی ہے وہی لڑی ہے، اس میں ملاوٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ 12 قبیلے جو یعقوب کے بیٹے سے، ہاں جی، ان کی جو اولاد ہے وہ جو ان میں سے جو کوئی مکس اپ نہیں ہوتے، اور نہ ہی یہ کسی دوسری قوم کو کہتے ہیں کہ آپ یہودی یا اسرائیلی بن جاؤ، اور یا وہ اپنی تورا سنا کر ان کو کنورٹ نہیں کرتے، یہ اوریجنل قوم ہے۔ بالکل۔ ایزیکیل 36:24 سے آگے ہم پڑھے 27 تک تو ہمیں پتہ چلتا ہے خداوند جی نے کیا کہا کہ میں پھر تیرے اوپر، کیا سفراز ضرور پڑھیں گے تو بہت اچھا لگے گا۔ 36:24 کے آگے والی جو آیت ہے 25, 26, 27 تک اگر آپ پڑھیں۔ ہاں جی، 24 سے پھر شروع کرتے، کیونکہ میں تم کو ان قوموں میں سے نکال لوں گا اور تمام ملکوں میں سے فراہم کروں گا، اور تم کو تمہارے وطن میں واپس لاؤں گا، تب تم پر صاف پانی چھڑکوں گا اور تم پاک صاف ہوگے،
اور میں تم کو تمہاری تمام گندگی سے اور تمہارے سب بتوں سے پاک کروں گا، اور میں تم کو نیا دل بخشوں گا، نئی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا، تمہارے جسم میں سے سنگین دل کو نکال ڈالوں گا، اور گوشتی دل تم کو عنایت کروں گا، اور میں اپنا روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا، اور تم سے اپنے آئین کی پیروی کرواؤں گا، اور تم میرے احکام پر عمل کرو گے اور ان کو بجا لاؤ گے، اور تم اس ملک میں جو میں نے تمہارے باپ دادوں کو دیا پچھلی بات ہے، یعنی ایک ملک ہے تھا تبھی ان کو واپس کیا، اور خدا کی بات ہے، خداوند خود خدا کہتے ہیں تمہارے باپ دادا کو دیا، سکونت کرو گے، اور تم میرے لوگ ہوگے اور میں تمہارا خدا ہوں گا۔ بے شک یہاں تک سرفراز کہا گیا ہے کہ بڑی مطلب زبردستی زیادتی اس قوم پہ ہوئی، بڑی روتھلیسلی ان کے ساتھ جو ڈیلنگ ہوئی ہے، پھر بھی کائرو کے میوزیم میں ایک ایسا کالا سٹون پڑا ہوا ہے سرفراز کہ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے، ان کی ایک سائڈ پہ لکھا ہوا ہے، وہ پتھر تھا، وہ بت تھا جو ریمزیز کے سیکنڈ ریمزی جو تھا اس کے پیریڈ میں بنا تھا، کہہ سکتے رفلی 1400 BC، یسو کے آنے سے پہلے 1400 سال پہلے وہ فیرو کا جو بنا ہوا تھا، تو اس میں اس کی لکھا ہوا ہے کہ کتنی اس نے جنگیں جیتی، اس وہ کالے جو پتھر ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کتنی اس نے جنگیں جیتی، میوزیم میں پڑا ہوا ہے، اور اس کے ایک کونے پہ یوں لکھا ہوا ہے کہ جو اسرائیلی ہیں، جو یہودی ہیں، ان کو جینے کا کوئی حق نہیں ہے، اور نہ ہی ان کی کوئی حیثیت ہے، مطلب اس کے پیچھے بھی لکھا، کہتے ہیں لیکن آج اگر وہ گھمنڈی فیرو دیکھتا کہ خدا نے کیا وعدہ ایزیکیل 36 میں ابھی ہم نے پڑھا 24 میں کیا کہ اس کے جو قوم ہے، اس کی جو لوگ ہیں، وہ پوری دنیا کے لیے ایجز ٹو ایجز فرام سرفراز وہ جو ہے ایک گواہ کی طرح اس زمین پہ ڈٹے رہیں گے۔ واہ واہ واہ، دس از 1400 BC، یسوع کے آنے سے پہلے، بیفور کرائسٹ، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے۔ تو لیکن کیا کہتے ہیں کہ کاش وہ گھمنڈی فیرو یہ جانتا کہ بے شک سینچریز اوور سینچریز جو تھا اس قوم کو ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن آج بھی یہودی ہمیں، جن سے ہم ہینڈ شیک کر سکتے ہیں، ایک نہیں دو نہیں، ملینز کی تعداد میں ہے، ابھی بھی ہے۔ اسی طرح سے بہت سارے لوگ آئے گئے، بہت ساری باتیں کہیں، لیکن ایک بار سرفراز فریڈرک II، ان کی تصویر ہمارے پاس ہوگی، اگر ہم دیکھیں تو 1712 سے لے کر 1786 تک وہ جو تھے پرشیا کے کنگ تھے، اور وہ he became known as the Frederick the Great، یہ جو شخص سرفراز اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اور یہ کہتے تھے کہ ایک بار انہوں نے اپنی کچہری میں یعنی کہ کورٹ میں بلایا اور کسی سے پوچھا کہ کیا کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ خدا ہے، ڈز گاڈ ایگزسٹ، انہوں نے پوچھا، تو کہتے ہیں کہ وہ جو کنگ کا جو راجے کا چیپلن تھا جس کو بلا کر پوچھا گیا کہ کیا تو بتا سکتا، پروو کر سکتا کہ خدا ہے، تو اس نے کہا جی یور میجسٹی، یہودی ہی خدا کے گواہ ہے، یہودیوں کی وجہ سے ہی یہ دنیا جانتی ہے کہ سچ مچ زندہ خدا ہے۔ زبردست، بڑی اچھی کوٹیشن پر، زبردست، یعنی کہ ایسی قوم ہے جو اتنی پرانی قوم، جو چنی ہوئی قوم ہے، وہ ایسی قوم ہے جو خدا کی گواہ ہے، صحیح بات ہے، ٹھیک ہے نا، اور آج بھی دنیا میں کہتا ہے yes the Jews your majesty, the Jews are the greatest proof of the existence of God، یہ اس چیپلن کا سرفراز جواب تھا۔ تو اس لیے اس نے کہا کہ یہودیوں سے خدا نے وہ جو وعدہ کیا ہے اسے پورا وہ کرتا ہے سرفراز، تو اس لیے اپنی بنی اسرائیل قوم کو وہ پرزرو کرتا ہے، بچا کر رکھتا ہے۔ آج ہمارے سامنے ماڈرن سٹیٹ آف اسرائیل ہے سرفراز، اور یہ سب سے بڑا پروف ہے۔ اس لیے پھر سے ہم دہرا کر کہہ سکتے ہیں کہ خدا نے وعدہ کیا میں تو جہاں کہیں بھی ہوگا میں تجھے ملک کنعان میں پہنچاؤں گا اور میں لے کے آؤں گا۔ اسی لیے اس بات کو جب ہم ریپیٹ کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ جو بے شک بیبیلونین نے ان کو لیا، ہیٹائٹ، فلسطائن، ایملکائٹس، جو جتنی بھی مطلب زیبوسائٹس، پرزیزائٹس جتنے بھی تھے، سب نے ان کو مارنے کی کوشش کی، لیکن آج بھی ہمارے سامنے جو ہے ماڈرن سٹیٹ آف اسرائیل ہے۔ اسی لیے خداوند نے کہا اے یروشلم تو گا، ہوزانا ہوزانا فار ایور تو گا، تیری تعریف ہو، تو کہتا کہ تجھے دن رات کچھ تجھے ڈر خوف کی ضرورت نہیں ہے یروشلم تو گا، کیونکہ یہی ایک جگہ ہے جسے خدا نے اپنے لیے چن لیا ہے، اور یہی سب سے زیادہ ایگزالٹ کی جائے گی، اور یہی یروشلم جس پہ نیا یروشلم اتر کر آئے گا سرفراز، یہ زمین کا ٹکڑا خدا نے اپنے نام لکھا ہے سرفراز، اس پہ اس نے اسرائیل یعنی کہ از ریئل لکھ دیا ہے کہ یہ سچ ہے، ہاں یہ برحق ہے،
یہ سچ ہے, اس کو میں نے لکھا. یہ خدا نے دنیا سے ایک اتنا سا ٹکڑا اپنے نام لکھا ہوا ہے, اسی کے لیے ساری دنیا میں جنگ لگی ہوئی ہے. تو اس لیے جو خداوند کہتا ہے کہ بہت جلد سرفراز, بائبل اسکالرس کہتے ہیں کہ وہ ٹیمپل ماؤنٹ جو ہے اس پہ ٹیمپل بننے والا ہے, اس میں مکروہ چیز کھڑی ہونے والی ہے, اس میں نرسنگا پھونکنے والا ہے. ویری سون the trumpet's going to be blown, we're going to be caught up in the clouds. تسلونین کی کتاب میں ہم پڑھتے ہیں نا کہ ہم پل پل کیا پلک جھپتے ہی ہم اٹھائے جائیں گے. عزیزو اس وقت ہمیں فل تیاری سے, جیسے ابھی ہم مطلب ریسنٹلی ٹریول کر کے آئے تو مجھے پتا چھوٹی سی ٹرالی میں پورے ہفتے کا سامان کیسے رکھنا ہے. سرفراز اس چھوٹے سے بدن میں روحانی خوراک کیسے کٹ کٹ کے کونے ہر میں بھرنی ہے تاکہ اس خوراک نے سرفراز ہماری گواہی دے رہی ہے. ہاللویا. ہم اپنی دنیاوی زندگی کے لیے تمام چیزوں کی پروویژن چاہتے ہیں, ہر چیز ہو, تھوڑی سی چیز مس ہو مزہ نہیں آتا. اسی طرح سے خداوند ہر مسیحی کو آج بلا رہا ہے کہ تو کہتا کہ کٹ کٹ کے دل جان گردوں میں ہر جگہ میں میرا کلام بھر لے, کیونکہ میں تیرا شہزادہ, میں تیرا بچانے والا, تجھے بلانے والا, تجھے جلد لے کے آنے والا ہوں. عزیزو اگر خدا نے بنی اسرائیل کے ساتھ قوم کے ساتھ وعدہ کیا اور 1948 میں وہ پورا ہوا, ہم اس نبوت کو دیکھ کر کس طرح سے نہیں کہہ سکتے کہ یسوع جلد آنے والا ہے. کوئی شک نہیں. اور یہ نبوت پوری نہ ہوگی, کیوں نہ ہوگی, اس لیے بے شک. جی. اور خوبصورت بات ہے پیم, جہاں یہ لکھا ہوا ہے یہ دنیا کی مذہب کی ہسٹری ہے پرمجیت, اور قوموں کی ہسٹری ہے. یہ بائبل مقدس میں یعنی یہ ہسٹری لکھی, یہ کوئی اپنی طرف جذباتی ہزاروں سال پہلے لکھ دی گئی جذباتی نعرے یا اپنی طرف سے نہیں, بلکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے. حزقیل کی کتاب میں, حزقیل نبی کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ کیونکہ میں تم کو ان قوموں میں سے نکال لوں گا اور تمام ملکوں میں سے فراہم کروں گا اور تم کو تمہارے وطن میں واپس لاؤں گا, تب تم پر صاف پانی چھڑکوں گا. عزیز بہنوں بھائیو, یہ ہزاروں سال پہلے یہ حزقیل نبی کے ذریعے سے خدا نے یہ جو نبوت ہے وہ لکھوا دی گئی ہے, اور ہم دیکھ سکتے ہیں. اس لیے ہم پڑھ رہے ہیں کہ یہ نبوت پوری ہماری زندگی میں اس لیے سرفراز کہا گیا. جو سپرجن تھے, آپ کو پتا نا یہاں کا بہت بڑا بائبل کالج ہے, ان کے جو فاؤنڈر تھے, تو انہوں نے بھی کہا کہ 1864 میں انہوں نے کہا بے شک یہ قوم تتر بتر ہو چکی ہے, پھیل چکی, ادھر ادھر ان کو بھگا دیا گیا ہے, لیکن بہت جلد ہمیں ایزیکیل 37 کی جو ہے 1 سے 10 آیت پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. بے شک یہودا کی بیٹیاں رو رہی ہیں, بیٹے رو رہے ہیں, سمندر بیبیلون by the rivers of Babylon لکھا ہے نا, وہ نبوت پوری ہوئی, وہاں بیٹھ کر بے شک یہ رو رہے ہیں. کب ہمیں ہمارا خداوند بحال کرے گا, کب ہم وہ اس جگہ پہ جائیں گے جسے ہمارے باپ دادوں سے جو خدا نے وعدہ کیا تھا. اکثر وہ یہ سوال کرتے اور پوچھتے کب ہم پھر سے مر کر زندہ ہوں گے. خدا سے جو سوال کرتے, کہتا میں بلیو کرتا ہوں, میں ایمان رکھتا ہوں کہ یہ اسرائیل تو پھر سے پہچانا جائے گا, اسرائیل تو پھر سے بحال ہوگا. یہ سپرجن کہتے ہیں سرفراز کہ تجھے پھر سے خدا غیر قوموں میں سے نکال کر لے آئے گا. تو مت رو, تو مت ڈر, تیرے آنسوؤں کو وہ خشک کر دے گا. لیکن پھر بھی وہ دریا کے کنارے بیٹھ کر اس وقت 1864 کی بات کر رہی ہوں, جب وہ کیپٹیوٹی میں اسیری میں لے کے جا چکے تھے, تو روتے تھے کہ کب ہم جائیں گے اس ملک پہ جہاں ہمارا خدا ہم سے ملتا تھا, ہم اس سے بات کرتے تھے. تو اپنے ملک کو واپس آنے کے لیے یہ قوم ترس تھی. آج جب دیکھتے ہیں ہم سفرس کوٹل کے پاس, ہمارے پاس کتنی خوبصورت تصویر ہے, اے بنی اسرائیل قوم تو ہمیشہ زندہ رہے, تیری ہمیشہ سلامتی ہو. یہ ہمیں خدا نے دعا کرنے کے لیے سکھایا ہے. ہر مذہب کی اپنی اپنی دعا ہے. مسیحوں کی دعا یہ ہے کہ جروشلم کے گیٹس پہ سرفراز گیٹ کیپر خدا نے کھڑے کیے ہیں, فرشتے کھڑے کیے ہیں, اور ہمیں بھی گیٹ کیپرز کی طرح دن رات اسرائیل کے لیے دعا کرنی ہے, بنی اسرائیل قوم کی بحالی کے لیے دعا کرنی ہے, کیونکہ اب آخری دنوں میں خدا نے اسے یاد کیا ہے. پرمجیت کیوں نہیں دعا کرنے, یہ صرف مطلب کہ کئی شخص کہہ رہے ہوں گے, دل میں سوچتے ہیں شاید یہ کسی قوم کے لیے مطلب کہ ان کو اونچا کرنے کے لیے کریں, نہیں, لیکن خدا یسوع مسیح کی پیدائش جو ہے عزیز بہنوں بھائیوں بیت لحم میں ہوئی, اور یہ ملک ہے جو اسرائیل, اس میں ہوئی, اور خدا یسوع مسیح کا تخت جو ہمیشہ 1000 سال کے لیے یہاں ہوگا, اور ہمیشہ کے لیے پوری دنیا میں ان کا جو تخت اور ان کی حکومت ہوگی ہمیشہ کے لیے. اور آپ پڑھ سکتے ہیں یسایہ کی کتاب میں, جب سپرجن نے 1864 میں یہ الفاظ کی کہے سرفراز, یہ باتیں اس کے منہ سے خدا کے روح نے نکالی, تو 84 سال کے بعد جو تھے یہودیوں کی ریسٹوریشن ہوئی, اور بنی اسرائیل قوم جو تھی ایک ملک میں بن گئی, تبدیل ہو گئی. 1948 میں ان کو لبریٹ کر دیا گیا. کس طرح سے سپرجن یہ جانتے تھے سرفراز, یہ خدا کا خادم کس طرح سے جانتا تھا یہ ہونے والا ہے, کیونکہ وہ جیسے خدا کا کلام لکھا ہے اس کلام پہ لکھنے والے پہ وہ ایمان رکھتا تھا.
आमीन आमीन। He believed in the God that had actually spoken the words through prophet Ezekiel के जरिए जो कलाम बोला गया था वो उस पे ईमान रखता था, and exactly 84 years later जो था इज़राइल बहाल हुआ। तो इसलिए बहुत सारे जो बाइबल स्कॉलर्स हैं सरफराज, वो याद कराते हैं कि ये अब्राहमिक कॉवेनेंट है सरफराज, ये खुदा ने खुद अपने नबी से जो कॉवेनेंट किया, वादा किया है, वो उससे कैसे पीछे हो सकता है। बेशक कोई भी बाद में मजहब आने वाला कहे मिटा दो जी, मिटा दो, ये लिखा ही नहीं था, अपनी तरफ से बनाया है। हम ऐसी सच्ची तालीम, ऐसी सच्ची बातों को, इतनी एक्यूरेट बातों को कैसे कह दें और कैसे मिटा दें सरफराज, जब खुदा ने खुद लिखा दिया है। तो इसलिए जब हम स्टडी करते हैं, समझते हैं कि खुदावंद क्या अपने कलाम के जरिए कहने की कोशिश करता है, तो सचमुच हम इंसान के साथ सुकूनत पाता है। You know, we have peace with man and then we have peace with God. ये लिखा ना, नोवा को भी ऐसे था ना, क्योंकि उसके साथ झगड़ते थे, कहते बेवकूफ, यहाँ सूखी जमीन है, बंजर जमीन है, इतनी बड़ी कश्ती बना रहा है, तू क्या समझता अपने आप को, खुदा तुझसे बात कर रहा है। इसी तरह से जो क्रिश्चियंस लोग हैं, उनसे लोग कहते हैं लो जी इनकी बाइबल तो बदली हुई, अपनी तरफ से ही कहते हैं, लेकिन एक दिन फिर वो मजा चख गए ना, पता चल गया 8 ही जने बचे थे। हाँ, नो के बिल्कुल। तो इसलिए जो है मसीहों को जागने की ज़रूरत है, ये बात को समझने की ज़रूरत है। हमारे सामने अगर ये कौम बहाल हो चुकी है, रिस्टोर हो चुकी है, तो जो खुदावन ने कहा है वो जल्द पूरा होने वाला है। लूका रसूल की अंजील में खुदावन यीशु मसीह ने बहुत ही खूबसूरत बात कही है, उसे हम पढ़ेंगे और उस पर गौर भी करेंगे। चैप्टर 21 वर्स 24। ये किस लिए हो रहा है, मतलब लॉर्ड जीसस डिले कर रहे हैं आने के लिए, किस लिए हो रहा है? क्योंकि बनी इसराइल कौम को खुदावंद इकट्ठा कर रहा है, उसके बाद जो जेंटाइल्स हैं, जो हम हैं, गैर कौमों से आए हुए, जो है उनका जो सफरस वक्त पूरा होना जरूरी है। लूका की इंजील उसका 21 बाब 24 आयत और उसकी 24 आयत। और वो तलवार का लुकमा हो जाएंगे और असीर होकर सब कौमों में पहुंचाए जाएंगे, और जब तक गैर कौमों की मयाद पूरी ना हो यरूशलेम गैर कौमों से पामाल होता रहेगा। खूबसूरत क्या बात क्या कही उसने। फिर से पढ़े अजीज बहनों भाई, लूका की इंजील उसका 21 बाब चैप्टर 21 वर्स 24। सुनने वाली बात है, मसीहों के लिए तो बड़ी एक खुश आइंदा बात है कि उनके पास ये किताब मौजूद है और इसमें नबूवतें हैं, और वो तलवार का लुकमा हो जाएंगे और असीर होकर सब कौमों में पहुंचाए जाएंगे। इसराइलियों की बात है जी। और जब तक गैर कौमों की मियाद पूरी ना हो, यानी गैर कौमों की मियाद भी पूरी होनी है, उनकी मियाद है। सही बात मत है। सोचें कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, खुदा के हाथ में हर कौम की मियाद है। तो लिखा है गैर कौमों की मियाद पूरी ना हो जाए यरूशलेम गैर कौमों से पामाल होता रहेगा। That's right. ठीक है ना, बिल्कुल ये सही आपने कहा। और एक बहुत खूबसूरत बात है जिसे मैं मेंशन यहाँ करना चाहूंगी, क्योंकि खुदा का वादा है, ज़करिया 12:10 में भी सफराज कंफर्म होता है। ज़करिया नबी की किताब जो आखिरी वक्त में हमें जो है बहुत ही से गौर से पढ़ना चाहिए और समझने की खुदा से पूछना चाहिए कि खुदावंद जी ज़करिया नबी के जरिए तू क्या कह रहा है, क्योंकि ये आखिरी एंड टाइम की प्रोफेसीज इन प्रॉफिट्स के जरिए खुदावंद जी ने कहलवाई हैं। जी 12:10 में ज़करिया नबी की किताब और उसका चैप्टर है 12 और उसकी 10 आयत पढ़ते हैं। अजीज बहनों भाइयों, खूबसूरत लम्हा है कि हमारे पास ये बाइबल मुकद्दस है और उसमें से हम बड़ी गहरी बातें पढ़ रहे हैं। 10वीं आयत में यूं मरकूम है, और मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के बाशिंदों पर फजल और मनाजात की रूह नाजल करूंगा, और वो उस पर जिसको उन्होंने छेदा है नजर करेंगे और उसके लिए मातम करेंगे जैसा कोई अपने इकलौते के लिए करता है, और उसके लिए तल्ख काम होंगे जैसे कोई अपने पलौठे के लिए होता है। हाँ जी, इसमें ये अंडरस्टैंड हम करते हैं कि जैसे हमें मौका दिया गया है लॉर्ड जीसस को कबूल करने का सरफराज, उसकी गिनती पूरी हो जाएगी और ये दरवाज़ा बहुत जल्द बंद होने वाला है। इसी तरह से यहूदियों पे भी खुदावन जो है ये रिवील करेंगे कि जिसको उन्होंने छेदा, जिसके लिए क्या, इसको मसलूब करो, इसको सलीब चढ़ाओ, इसको सूली पे चढ़ाओ, लेकिन उनको ही खुदावन कहता है कि मैंने जो रेमिनेंट है, जो बचे हुए हैं ना, उन पे मैंने जाहिर करना है, और वो वाकई ही समझेंगे, फिर छातियां पीटेंगे और जान जाएंगे कि यीशु ही वो मसाया है, द अनॉइंटेड वन है। ओके, इज़ाया 10:23 10 यसाया नबी का सहीफा 10 चैप्टर उसका और 20 से 23 तक हम पढ़ें।
یہ پروفیٹک سکرپچرز ہیں سرفراز، ہاں جی، یہ ایک نبوتی کلام ہے جس کے جو یہودیوں کی اور غیر قوموں کی جو سیلویشن کی پلان ہے، نجات کی پلان ہے، پورا منصوبہ اسے سمجھاتا ہے. پلان ہے really. ایگزیکٹلی اٹس اے سیلویشن پلان ایکچولی. کوئی شک خدا کا مطلب ہے کہ بچانا انسان کو، جہنم جانے سے بچانا. تو بے شک وہ یہودی ہو، بے شک وہ غیر یہودی ہو، کوئی بھی ہو، خداوند اسے بچانا چاہتا ہے. اور وہ جو بچے ہوئے لوگ ہیں ان کو وہ اپنی جو نجات کی جو ہے پلان ہے سیلویشن کی، وہ چاہتا ہے یہ گول ہر ایک انسان کے لیے ہونا چاہیے جسے وہ اچیو کر سکے. نجات ہر انسان کے ہر کے لیے، ہر کے، اسی لیے وہ سب اکٹھا کرنا چاہتا ہے. جی. ہمارا 10 باب 20 سے 23 ہے نا. 20 سے 23. یا اور اس وقت یوں ہوگا کہ وہ جو بنی اسرائیل میں سے باقی رہ جائیں گے اور یعقوب کے گھرانے میں سے بچ رہیں گے، اس پر جس نے ان کو مارا پھر تکیہ نہ کریں گے، بلکہ خداوند اسرائیل کے قدوس پر سچے دل سے توکل کریں گے. ایک بقیہ یعنی یعقوب کا بقیہ خدائے قادر کی طرف پھرے گا، خدائے قادر کی طرف پھرے گا، مانیں گے خداوند کو. ٹھیک ہے، کیونکہ اے اسرائیل اگرچہ تیرے لوگ سمندر کی ریت کی مانند ہوں تو بھی ان میں کا صرف ایک بقیہ واپس آئے گا، اور بربادی پورے عدل سے مقرر ہو چکی ہے، کیونکہ خداوند رب الافواج مقررہ بربادی تمام روئے زمین پر ظاہر کرے گا. یہ نبوت ہے. بالکل. تو کہنے سے مراد یہ ہے سرفراز کے خدا کی جو پلان ہے ہر انسان کے لیے، بے شک وہ یہودی ہو، بے شک وہ کسی بھی مذہب کا ہو، کسی بھی رنگ کا ہو، کسی بھی روپ کا ہو، اس کی محبت ابدی اور ایک جیسی ہے. یہ نہیں کہ وہ یہودیوں سے ایکسٹرا پیار کرتا ہے کیونکہ ان کے کام نرالے ہیں، بلکہ وہ ان سے ناراض ہے، ان سے ناراض ہوتا ہے کہ وہ اپنی من مرضی کرتے ہیں اور خدا کو جو پہلا درجہ نہیں دیتے. لیکن ایک دن خدا ان کہتا ہے زکریا 12 میں جو ہم نے پڑھا ہے کہ وہ اپنی نجات ان پہ نازل کرے گا، ان کو سمجھ آئے گی. ایک دن وہ اسے پہچان جائیں گے جسے انہوں نے چھیدا ہے. جنہوں نے، کسی نے مجھ سے پوچھا کہ آئی تھنک اٹ واز ون آف مائی ریلیٹیوز، انہوں نے پوچھا بھئی جیزس کو کس نے مارا، who killed Jesus? Was it the Jews? Immediately کہتے ہیں Jews، یہودیوں نے مارا. نہیں، یہودیوں نے نہیں مارا. میں نے کہا میرے اور آپ کے گناہ نے اسے مارا. وہ کہتے لو یہ کیسی بات ہے، یہ کیسی بات، بیکاز دے وانٹڈ ٹو ہیئر فرام مائی ماؤتھ کہ جوز نے ان کو مارا. میں نے کہا ایسا نہیں تھا. میں نے کہا میرے اور میرے اور اپنے آپ کے گناہوں کی خاطر ان کو صلیب پہ چڑھایا گیا. تو اس لیے جیسس کرائسٹ جو ہیں وہ بہت جلد آئیں گے. اور متی رسول کی انجیل سفراز چیپٹر 24 اس کی 15 میں انہوں نے کیا کہا ہے، جب وہ آئیں گے ان کے نشان کیا ہوگا. اس کے بعد دیکھا جیسے سیکنڈ کمنگ آف کرائسٹ ہوگا، یہ جو جینٹلز کا ٹائم ختم ہو جائے گا، اور اس کے بعد جو ہے بڑی جنگ لگے گی، اور خاص طور پہ جو مڈل ایسٹ کا آئل ہے اس پہ بھی بہت سارا کچھ ہونے والا ہے. پھر جو یہودی لوگ ہیں سفراز اپنی ہوم لینڈ میں جو ہیں دیکھیں گے اور تیاری کریں گے کسی نہ، کیونکہ تیاری کریں گے اس کنگ آف کنگز کے آنے کی، اس بادشاہ کے آنے کی تیاری کریں گے، کیونکہ وہ نہیں جانتے کہ یسوع آلریڈی آ چکے ہیں، لیکن وہ ان کی تیاری میں لگ جائیں گے. تو یہ جو فائنل سائنس جو ہمیں ملیں گے، یعنی کہ آخری نشانات جو ملیں گے، وہ ہمیں کیا بتاتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح کے آنا جو ہے، یعنی کہ اس ٹیمپل کا بلڈ ہونا بہت ضروری ہے. اور متی 24:15 میں کیا کہتے ہیں لارڈ جیسس؟ جی، متی کی انجیل اس کا 24 باب اور اس کی 15 آیت. پس جب تم اس اجاڑنے والی مکروہ چیز کو جس کا ذکر دانیل نبی کی معرفت ہوا مقدس مقام میں کھڑا ہوا دیکھو، پڑھنے والا سمجھ لے. اور 16 آیت میں لکھا ہے، تو جو یہودیہ میں ہوں وہ پہاڑوں پر بھاگ جائیں. صرف اس کو پہم مکروہ چیز کو جب کھڑا ہوا دیکھ لو تو آگے آپ کے لیے ایک پروگرام انسانوں کے لیے. جو یہودیہ میں ہو وہ پہاڑوں پر بھاگ جائیں، جو کوٹھے پر ہو وہ اپنے گھر کا اسباب لینے کو نیچے نہ اترے، اور جو کھیت میں ہو وہ اپنا کپڑا لینے کو پیچھے نہ لوٹے. مگر افسوس ان پر جو ان دنوں میں حاملہ ہوں اور جو دودھ پلاتی ہوں. اس لیے بس دعا کرو کہ تم کو جاڑوں میں یا سبت کے دن بھاگنا نہ پڑے. بالکل دعا کریں کہ ہمیں مصیبت کا سامنا نہ کرنا پڑے. اسی لیے جو وشواسی ہے سفراز، جب یہ اس نبوت کو پورے ہوتے ہوئے دیکھ، یہ لٹرلی جو ہے ہمارے سامنے پوری ہو رہی ہے اور ہمیں وارن کر رہی ہے. دیکھیں بائبل کی جو ایکوریسی ہے سفراز ہمارے سامنے، یہ جو انفارمیشن یہ کتنی ریلائبل ہے ایک انسان کے لیے. تو جس سے پتہ چلتا ہے کہ جو جیسے ہم نے دیکھا کہ یہودی لوگ واپس آ گئے، یہ لٹرلی جو ہے ٹرو ہو گیا ہے، سچ ہو گیا ہمارے سامنے، یہ جو پروفیسی نبوت پوری ہو گئے. اس لیے جو وشواسی ہے اس کو ڈرنا چاہیے اور کانپنا چاہیے کہ اگر وہ مسیح کے ساتھ سیریس نہیں ہے
اگر ہم مسیح کے ساتھ سیریس نہیں ہے, ہماری جو ریلیشن شپ ہے, تو ہمارے جو گھٹنے ہیں کہتے ہیں نا شیک ہونے چاہیے, کیونکہ بہت بری جگہ پہ ہم پھینک دیے جائیں گے کوئی شک نہیں. اگر ہم یسوع کے ساتھ نہیں اپنا جو رشتہ قائم کرتے. تو اسی لیے جو خداوند ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کی دیا, اس کی رحم کو جو ہے قبول کیا جائے تاکہ گناہوں سے وہ چھوٹ جائے. اسی سفراز کے لیے اسی بات کے لیے سفراز وہ خدا کا کلام کہتا ہے کہ ہمیں جیسے بنی اسرائیل کو بحال ہوتے ہوئے ہم نے اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھا ہے, اسی طرح سے خدا آج ہمیں ہمارے گناہوں سے معاف کر کے ہمیں اس جسم میں جو ہے بحال کر سکتا ہے. ہم اپنے جیسے وہ فری ہے, مطلب کہنے کہ ان کی اپنا ملک ہے, اسی طرح سے آج ہم بھی آزاد ہو سکتے ہیں کیونکہ خدا کے بیٹے نے اپنے پیارے یعنی کہ خاص پریشس بلڈ سے, لہو سے ہمیں خریدا ہے. اسی لیے آج وہ کہتا ہے کیا تم مجھ پر ایمان لاتے ہو, کیا آج تم مجھ پر بھروسہ کرتے. لارڈ جیزس آپ سے کہتے ہیں, جن کو یہودیوں کو بھی آخر میں بتانا ہے وہ کون ہے, وہی مسیح ہے, وہی سن آف گاڈ ہے. تو لیکن آج جو اس کلام کو سن رہے ہیں, اس نبوت پہ یقین کرتے ہیں, انہی سے وہ کہتا ہے کہ اگر وہ اسرائیل پہ رحم کرتا ہے تو آج اگر آپ بھی خدا سے مانگے تو آپ پہ رحم کرے گا. اس لیے آپ روئیں اور کہیں اے خداوند خدا مجھ پر رحم کر, اے خداوند خدا مجھ پہ رحم کر, مجھ پہ رحم کر, مجھ پہ رحم کر. جی بہت اچھی بات کی ہے. اور پروفیسی جتنی بھی آج کل جو کچھ ہو رہا ہے بائبل مقدس کے جو پروگرام ہے اس کے مطابق ہو رہا ہے. جو کچھ لکھا ہوا وہ تو ہم تو یہ دیکھ رہے تھے کہ یہ جو قوم ہے بکھر گئی, ریت کے ذروں کی مانند قوموں میں بکھر گئی, اپنا آپ بھول گئے. بہت سے قبیلے یعنی 12 قبیلوں میں سے تقریباً 9.5 یا 10 قبیلے جو تھے پوری دنیا میں بکھر گئے. اور ہم نے ابھی پڑھا ہے کہ خداوند حزقیل کی کتاب میں پڑھا کہ پوری دنیا کی قوموں میں سے ان کو نکال کر میری زندگی میں یہ مطلب کہ یہ ایک اور پروفیسی ہے پیم, آپ یقین کے ہنسیں گی. یسوع نے 24 باب میں 4 آیت ہے, اس میں یسوع نے جواب میں ان سے کہا کہ خبردار کوئی تم کو گمراہ نہ کر دے, کیونکہ وہ تیرے میرے نام سے آئیں گے, مسیح نام رکھیں گے. اور آج کل بہت سارے مطلب کہ ایسا ہاں میرے نام یعنی لوگوں نے مسیح اپنا نام رکھے, میں مسیح ہوں. خدا یسوع مسیح نے کہا میرے نام سے آئیں گے. اور آج کل عزیز بہنوں بھائی یہ بھی جو نبوت ہے خدا یسوع مسیح کے منہ کے الفاظ ہیں وہ پورے ہوں گے. اس صدی میں بھی تھوڑا سا پہلے کی بات ہے, کئی لوگوں نے اپنے آپ کو کہا کہ میں مسیح ہوں آ گیا. تو یہ خدا یسوع مسیح نے کہا کیونکہ بہتیرے میرے نام سے آئیں گے, کسی اور کے نام سے نہیں آئیں گے اور کہیں گے میں مسیح ہوں, اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کریں گے اور لوگوں کو گمراہ کرتے پھریں گے کہ میں جیزس کرائسٹ ہوں, میں مسیح ہوں. وہ جو مسیح آیا تھا اب وہ مجھ میں ہے. تو یہ خدا یسوع مسیح نے جو اوریجنل یسوع مسیح ہے, ہاں جی, جو داؤد کی نسل میں سے ہے, اس کی بات کر رہے ہیں. اس نے کہا, جیزس کرائسٹ نے کہا کہ میرے نام سے. یہ ہماری آنکھوں کے سامنے آج کل بہت سارے جھوٹے مسیح جو اپنے آپ کو مسیح کہتے ہیں کہ مسیح کا اعلان کیا. خدا یسوع مسیح نے پہلے سے اپنے منہ سے کہہ دیا, اور یہ بھی جو نبوت ہے یہ بھی پوری ہوگی. ٹھیک ہے جی. سو اس لیے ہم کہتے ہیں خداوند ہم پہ رحم کر, ہم پہ رحم کر. جے مسیح کی.